बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब ताला की ज़ात के नाम जिसके कब्ज़े में हमारी जान है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहसिन इंसानियत रहबर इंसानियत वजह वजूद कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जिनके दम से कायनात में रंग है। तमाम देखने वालों को, उर्दू पॉइंट के नाज़रीन को प्रोग्राम फ़िज़ान रमज़ान में आपके मेज़बान फ़रहान ख़ान की जानिब से बहुत खुश आमदीद पेश करते हैं। और यकीनन अल्लाह पाक का ये बाबरकत महीना माह सयाम लाखों करोड़ों शुक्र रब का जिसने हमें ये अता किया। और तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशिकाने रमज़ान और तमाम मुसलमान इस बाबरकत महीने के फ़ैज़ व बरक़ात से फैज़याब हो रहे होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ये माह मुबारक बाइस बरकत हो, बाइस रहमत हो और इसकी रहमतें समेटना हम सबको नसीब हो। प्रोग्राम फ़िज़ान रमज़ान में हम बात करेंगे रमज़ान के हवाले से, हम बात करेंगे रमज़ान की बरकतों के हवाले से, हम बात करेंगे इस रहमतों वाले अशरे में हमें अपनी ज़िंदगी के मामूलात किस तरह गुजारने हैं। हमारे आज के मेहमान इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत डॉक्टर अज़द वही साहब हैं। आप वासिफ़ ख़याल मैगज़ीन के एडिटर हैं और इसके अलावा आप मुहक्किक़ हैं, आप दानिश्वर हैं, आप अदीब हैं और बहुत सीखने को इनसे हमें मिलता रहता है। कॉलम निगार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ हैं प्रोग्राम फ़िज़ान रमज़ान में। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीना आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा है और उसकी भी आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। हम रमज़ान कैसे गुजारें, हमें रमज़ान कैसे गुजारना चाहिए, कौन से ऐसे मामूलात हैं ज़िंदगी के जो हमें अपनाने चाहिए कि हम अपने रमज़ान को अच्छे तरीके से अल्लाह पाक की रज़ा हासिल करते हुए गुजारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़रहान, जब भी माह सियाम आता है तो अक्सर लोगों को यही सवाल होता है और हम एक दूसरे से पूछते हैं कि माह सियाम कैसे गुजारें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें सवाल हर साल पूछने की क्यों ज़रूरत पेश आती है। वो इसलिए ज़रूरत पेश आती है कि इसके बाद हम 11 माह जो हैं वो माह सियाम के तकाज़े भूल जाते हैं। हम जो ही शवाल आता है तो हम फिर अपनी पुरानी रूटीन में आ जाते हैं। अब देखें, ये कुदरत कामला की तरफ से ये कितनी बड़ी एक नेमत है कि हमें ये एक साल के रिफ़्रेशर साल के बाद 1 महीने का रिफ़्रेशर कोर्स करवा दिया जाता है। तो हमारे वो सोने जागने और खाने पीने के मामलात फिर रेगुलराइज हो जाते हैं। आप देखें कि आम तौर पर हमारे लिए तहज्जुद के वक्त उठना कितना दुश्वार होता है, बल्कि फ़जर के वक्त भी उठने में काफ़ी दिक्कत आती है। और ये एक कुदरती बंदोबस्त हो जाता है कि उसमें सारी कौम उठ रही है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो तहज्जुद से भी पहले उठ गई है। तो ये हमें गोया जो हमारी देर से सोने वाली बुरी आदत हैं, ये गोया इनके ऊपर एक ज़रबेकारी है। ये यकम रमज़ान जो है कि हम लोग आज माशाल्लाह जैसे उठे हैं सब लोग 2-2:30 बजे। तो आप देखें कि जिनको तहज्जुद का पूरा साल मौका नहीं मिला, तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा उनके लिए एक कीमती मौका है कि वो सिर्फ सहरी करने से अगर 15 मिनट पहले उठ जाएँ तो वो 2-4 रकत जो है तहज्जुद के पढ़ सकते हैं, जो भी उनके लिए मुमकिन हो। अच्छा, फिर इसमें देखें कई बार ऐसे होता है कि हम वक्त पर फजर नहीं पढ़ सकते। हमारे कुछ अनफॉर्चुनेटली सोने जागने के औकात गैर फितरी हो गए जो कि मुसलमान के लिए नहीं होने चाहिए। तो ये एक कुदरती मौका फराहम हो रहा है कि हम फजर बाजमात पढ़ सकें। तो अब ये देखें कि अगर हम जो है अगर सुबह खेज़ी ना करें तो ये एक बड़ी ज़्यादती की बात होगी। जैसे उस दिन बात हो रही थी कि अक्सर औकात हम लोग ऐसे करते हैं कि सारी रात जागते हैं कि जी सुबह सहरी वक्त शायद उठा ना जाए, और फिर उस बात क्या होता है कि सारी रात जागने के बाद सहरी खाते साथ ही जो है बिस्तर जो है ना हमें याद आ जाता है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो कीमती लम्हात थे सुबह खेज़ी के, जो आह सहरगाही के लिए हमें कुछ साथें मुयस्सर थीं, वो उनके ऊपर हमने पानी फेर दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर मैं एक अपने नाज़रीन के लिए चीज़ पूछना चाहूँगा। आपने फरमाया रात लोग जागते हैं, हम खुशगुमानी ये कर सकते हैं, लोग इबादत करते हों, सहरी करते हैं, सहरी के बाद फजर की नमाज़ और फ़ौरन सो जाना, इस अमल के बारे में आप कह रहे हैं कि ये सर में देखिए अहादीस में और बुज़ुर्गों के जो अक़वाल हैं
ان کے مطابق یہ کہ ہمیں نا اشراق سے پہلے نہیں سونا چاہیے اچھا کم از کم، یعنی کہ اشراق کا مطلب ہے کہ جب تک سورج پوری طرح طلوع نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ سمپلی رات کو جاگنے کا نام شب بیداری نہیں ہے. شب بیداری میں کچھ ہمارے معمولات ایسے ہونے چاہیے جو روحانی معمولات ہوں، جس میں ذکر اذکار ہوں، کچھ نوافل ہوں، قرآن ہمارے ساتھ ہو، تو اس کو کہیں گے شب بیداری. اور وہ شب بیداری جس میں صبح خیزی شامل نہ ہو، وہ شب بیداری کے زمرے میں آتی نہیں ہے. وہ تو لوگ تو فلمیں بھی دیکھتے رہتے ہیں، لوگ تو بازیاں بھی کرتے رہتے ہیں اور گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور اسی میں سیری کا. تو یہ سمے شب بیداری کے لوازمات میں عبادت اور پاکیزگی یہ شامل ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں کہ یہ دین ہمارا دین فطرت ہے. اب یہ جو ہمیں ایک ماہ کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، ہمیں اصولاً ہمیں اس معمول کو باقی 11 ماہ تک بھی مینٹین کرنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دین جو ہے دین فطرت ہے. اب میڈیکل سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے، ہم اس کو بولتے ہیں کارٹیسول. اب وہ کارٹیسول لیول جو ہے نا اس کی ڈائی ارنل ویریشن ہوتی ہے. ڈائی ارنل ویریشن مطلب ہے کہ وہ صبح کے وقت میکسیمم ہوتا ہے. اور یہ جو ہارمون وہ ہوتا ہے جو ہمیں فزیکلی اور مینٹلی الرٹ رکھتا ہے، یعنی کہ جو ہمیں ایک بوسٹ دیتا ہے کام کرنے کا. تو یہ جو ہے نا یہ دوپہر کے بعد سے ڈاؤن شروع ہوتا ہے. تو جب یہ قدرت کی طرف سے جب کارٹیسول لیول جو ہے اپنی موج میں ہے، اگر ہم یہ وقت سو کر گزار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم نے اپنے کمپیوٹر کو جو ٹربو موڈ میں آ گیا تھا، ہم نے اس کو دوبارہ میڈیم موڈ میں کر دیا. تو یہ اصل میں ناقدری نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے ہاں دوسرے ممالک ہیں جو کلمہ گو بھی نہیں ہیں، وہ اپنے دن کا آغاز 6 بجے کر لیتے ہیں اور جہاں پہ مارکیٹ ہیں آپ 12 بجے کھولتے ہیں. کوئی آپ آدھا دن آپ سن لائٹ سے خود کو محروم کر لیتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. صبح وہ اقبال کا شعر بھی میں آپ کو سناتا، کس قدر گراں تمہیں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تم کو پیاری ہے. اچھا یہ جو روٹین ہوتی ہے، عبادات کا جو معمولات ہوتے ہیں، یقیناً رمضان میں ہماری روٹین بدل جاتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتے وہ نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ذکر اذکار بھی، نوافل بھی پڑھ جاتے ہیں. اچھا خشوع اور خضوع جو ہے وہ عبادات میں کس طرح آ سکتا ہے؟ دیکھیے خشوع کا تعلق جو ہے نا میں قلب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. آپ اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ جب جہاں فرضیت رمضان ہوئی تو وہاں پر اس کی فلسفی یہ بیان کی گئی کلام پاک میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا اب تقویٰ کا عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں ڈرنا. دراصل ڈرنا جو ہوتا ہے محبت میں ڈرنا بھی ہوتا ہے، اور محبت میں ڈرنا جو ہوتا ہے نا وہ سب سے قیمتی ڈرنا ہوتا ہے. ایک انسان اپنے محبوب کی ناراضی سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے دنیا میں. اچھا اب تقویٰ کا تعلق بھی قلب سے ہے اور محبت بھی قلب میں ہی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ ڈرنا ہے جو کہ ہمارا جو ہے رب العالمین کی ناراضی سے ڈرنا ہے. اصل میں خاشعون جو ہے سورہ مومنون میں مومنین کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، کہ مومنین وہ ہے، وہ فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشیت برتے ہیں. اب خشیت کا تعلق بھی قلب کے ساتھ ہے. یہ قلب کے جھکنے کا نام ہے، یعنی کہ تسلیم کی زمین پر جب دل جو ہے جھک جاتا ہے نا تو اس مطلب کہ آپ دل خاشع ہو گیا. اچھا اور پھر دیکھیں جب دل ایک طرف جھک جاتا ہے نا تو پھر وہ دوسری اطراف سے غافل ہو جاتا ہے. تو ہم خود بخود ہی خاشعون ہونے کے بعد ہم خود بخود ہی لغوی مورزون ہو جائیں گے. لغویات سے ہم خود بخود ہی اعراض کرنے لگیں گے کہ جب ہم خاشعون ہو جائیں گے. یہ سمے سٹیپ بائی سٹیپ ہے. تو اس سمے رمضان میں ہمیں جہاں خشیت چاہیے ہوتی ہے وہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لغویات سے بھی بچنا ہوتا ہے. لغویات ہم ہر اس کام کو کہیں گے کہ جو آپ کے مقاصد کے لیے کوئی فائدہ نہیں، چاہے حرام نہ بھی ہو. مثال کے طور پر آپ ڈرامہ دیکھے جا رہے ہیں، آپ مذاکرے دیکھے جا رہے ہیں،
آپ کوئی کیرم کھیلے جا رہے ہیں, اب یہ وقت ضائع ہے. اب یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو کہ آپ کو اپنے آپ کے مقاصد سے دور کر رہی ہے, کم از کم اس طرف بڑھنے سے روک رہی ہے. تو لغویات سے اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ بھی اصل میں رمضان کے تقدس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ رمضان کو ہمیں پورے آداب کے ساتھ اصل میں مینٹین کرنا چاہیے. رمضان پورا ہی آداب ہی جی ہے, بالکل, ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. رمضان کا تقدس اسی صورت میں. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کو جب مینیج کرنا ہو, خاص طور پر رمضان میں, یہ اوقات جو ہیں زندگی کے, جیسا آپ نے صبح سحری سے اور شام تک بتایا, اس کو ہم اور بہتر طریقے سے اپنے اوقات کو, اپنے ٹائم کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں رمضان میں خاص طور پر؟ جی اس میں آپ دیکھیں کہ رمضان میں یہ کام جو ہے نا بہت آسان ہو جاتے ہیں. اگر ہم صبح کی نماز یا اشراق کے بعد بھی نہ سوئیں اور اشراق کے بعد اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیں, جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں, اگر ہم دفاتر جلدی کھول لیں, اگر ہم مارکیٹ جلدی کھول لیں تاکہ ظہر تک ہمارا فل ورکنگ ڈے مکمل ہو جائے, اور پھر آپ ظہر کے وقت اپنے بچوں کے ساتھ آ کر اور آرام بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کے کارٹیسول لیول جب آپ کا میکسیمم ہے تو آپ نے فائدہ اٹھا لیا, جب آپ کا انجن ٹربو میں تھا تو آپ نے وہ پوری اپنی فزیکل ایکسرسائز بھی کر لی. اور میں بار عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا سسٹم ہمیں مل جل کر ڈیوائس کرنا چاہیے جس میں ہم ہمارے دن کا آغاز فجر کے بعد ہو جائے. فجر کے بعد جو پھر اگر جو سونے والا بریک ہے نا, یہ آپ کی ساری شب بیداری کا مومنٹم توڑ دیتا ہے سر. بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ بائی پروفیشنل ڈاکٹر بھی ہیں, آپ کے ہونے کا ہم فائدہ یہ اٹھانا چاہیں گے کہ جو سحری کے وقت کتنا اہتمام ہونا چاہیے, افطاری کے وقت کتنا اہتمام ہونا چاہیے, کھانے پینے میں کتنی احتیاط برتنی چاہیے خاص طور پہ روزے دار؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمیں جو سبق ملا ہے قبلہ صاحب سے, اس میں سبق ہے کہ آپ دین کے احکامات میں حکمتیں تلاش نہ کیا کریں. کہ میری کتاب کا ایک جملہ ہے پہلی کرن کا کہ اگر حکم کی حکمت جاننے کے بعد آپ اس حکم کا بجا لیتے ہیں تو گویا آپ حکم کی بجاوری نہیں کی بلکہ آپ نے ایک مشورہ مانا ہے, آپ نے حکم نہیں مانا. چونکہ ویسے میں اس کر رہا ہوں کہ چونکہ دین فطرت ہے تو اس کا ہمیں پورا اس پر یقین ہے کہ اس کا کوئی حکم جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے. مورل آف لیسن یہ ہے کہ اگر آپ کو حکمت نہیں بھی سمجھ آ رہی تو اس کو آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے بجا لانا ہے. اگر حکمت آپ کو خود بخود پتہ لگی تو یہ سونے پر سہاگا ہوگی, اچھی بات ہے, آپ کی تقویت ہو جائے گی, اطمینان قلب ہو جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ عام حالات میں, عام زندگی میں, یعنی کہ اس کے علاوہ جو عام زندگی ہے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کم کھانا, کم بولنا اور کم سونا حکمت ہے. آقا کریم کی زندگی ساری بے شک ایسے ہی. اب مجھے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر رمضان میں ہم سیری جو ہے ٹھونس کر پراٹھوں والی اور کھا لیں اور اس میں سارا دن سوئے رہیں تو ایسے مطلب ہے کہ جو ہمیں نارمل لائف میں جو ہمیں انسٹرکشن تھی جن کو ہمیں فورٹیفائی کرنا چاہیے تھا اس کو ہم نے گویا نلیفائی کر دیا. تو اس میں آپ اس میں دیکھیں کہ اصل میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سیری بھی جو ہے نا بھوک رکھ کر کھانی چاہیے تاکہ آپ کو کم از کم بھوک کا احساس ہو. اگر آپ نے نارمل سے زیادہ کیلوریز لے لی ہیں اور آپ کا ویٹ جو ہے وہ رمضان کے بعد کم ہونے کی بجائے مزید آپ نے بڑھا لی ہے سموسے کھا کر, کچوریاں کھا کر, بڑھ جاتا ہے, نارملی بڑھتا ہی ہے, ویٹ کم نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ گویا ہم پھر رمضان مبارک کی روح سے دور ہیں کہ ہمیں تو اس میں بھوک برداشت کرنی ہے تاکہ ہمارے روح میں لطافت آئے, تاکہ ہمارے قلب کی تطہیر ہو. اور یہ بھوک جو ہے یہ بہت ایک اہم جزو ہوتا ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے. تو یہ کہ ہمیں قدرتی موقع مل رہا ہے کہ ہمیں کم از کم 12-14 گھنٹہ نہ کھائیں, لیکن اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب ہم سیری پر جو ہے نا ہاتھ ہلکا رکھیں گے. اچھا, میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی نقصان دہ ہے جی بے شک اس میں دیکھیں کہ اس میں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں, پکوڑے کھاتے ہیں, سموسے کھاتے ہیں. تلی ہوئی چیزیں کھانے سے, آپ کے کولڈ ڈرنک سے, آپ جب روزہ کھولتے ہیں تو آپ نہ صرف معدے کو برباد کرتے ہیں بلکہ اپنے کڈنیز کو بھی برڈنسم کر دیتے ہیں. اسی طرح سیری میں بھی آپ لائٹ چیزیں لیں, اس میں مرچ مسالے والی چیزیں نہ لیں. آپ سیری افطاری میں بتاؤں گا, اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ
گھر میں کیا کریں, اس کو ایک سوشل فنکشن نہ بنائیں. یہ ایک اسپریچول ایکٹیویٹی ہے رمضان, اس کو ہم سوشلائزیشن کی نظر نہ کریں کہ ہم نے اس کو ایک گیٹ ٹوگیدر ہی بنایا ہوتا ہے. حالانکہ یہ ایک روزہ 1 to 1 قسم کی عبادت ہے کہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں. آپ دیکھیں کہ روزہ جو ہے اس کا گواہ جو ہے نا مخلوق نہیں ہوتی ہے کہ آپ تنہائی میں آپ نہیں کھا رہے اور آپ سحری افطاری تو اجتماع میں کر رہے ہیں, لیکن روزے کا مینٹین کرنا جو ہے وہ آپ تنہائی میں کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ روزے کا مقصد صرف بھوک ہڑتال بھی نہیں ہے کہ یہ آپ نے حواس خمسہ جو آپ کے تمام حواس خمسہ ہیں سب کا روزہ ہوتا ہے. اس میں آپ کی آنکھ کا روزہ ہے, آپ کی زبان کا روزہ ہے, آپ کی کان کا روزہ ہے, آپ کے دل میں جو خیالات جو ہے پل رہے ہیں آپ نے ان کا بھی روزہ رکھنا ہے, ان کے اوپر بھی ڈھکن رکھنا ہے. اگر میں نے وہ کھانے کا دسترخوان مٹا دی ہے لیکن خیال میں لذات میں منہمک ہوں تو اس کا مطلب کہ میں گویا قلبی طور پر روزے سے نہیں ہوں, صرف جسمانی طور پر صرف وہ پیٹ کو خالی کر دیا. تو اصل میں یہ آپ کے تمام حواس کا روزہ ہے اور یہ اصل میں پریکٹس ہے کہ آپ کا حواس کا محبوس ہونا جو ہے یہ باقی 11 مہینے میں مینٹین رہیں تاکہ آپ کے ہاتھ سے مخلوق خدا جو ہے محفوظ رہ سکے. بہت خوب, بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بڑی سیر حاصل گفتگو, جزاک اللہ. آپ انشاءاللہ امید یہی آپ سے رہے گی اور دعا بھی یہ اللہ تعالیٰ سے کہ آپ بھی اس طرح کی نشستیں آپ کے ساتھ لگتی رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملے. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. ڈاکٹر اظہر بھائی صاحب ہمارے ساتھ تھے. میں جاتے جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایک بات کہی کہ رمضان روزہ صرف خالی پیٹ کا روزہ نہیں ہے, آنکھ کا روزہ ہے, ہاتھ کا روزہ ہے, زبان کا, ہر چیز کا روزہ ہے. ادھر ایک بات میں بہت ضروری کرنا چاہوں گا تمام اپنے سوشل میڈیا کے ان صارفین کے لیے جو بڑی تواتر سے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم رمضان کے تقدس کا اکثر دیکھا گیا ہے خیال نہیں رکھا جاتا. ایسے میسیجز فارورڈ کیے جاتے ہیں جس کے اندر رمضان کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے, جس میں سحری کا مذاق کیا جاتا ہے, افطاری کا مذاق کیا جاتا ہے, فرشتوں کا مذاق کیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی نعوذ باللہ گستاخی کی جاتی ہے. میں بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے ہاتھ جوڑ کے اپنے تمام ان دوستوں سے کہوں گا جو اس طرح کے فارورڈ کرتے ہیں, ایک پل کے لیے یہ سوچ لیں کہ آپ سحری مذاق نہیں ہیں, فرشتے مذاق نہیں ہیں, یہ شاعر اللہ ہیں اور تکریم کرنے کا حکم ہے. ان کی تکریم کیجئے, ان کا ادب کیجئے, ان کا احترام کیجئے. اس ماہ مبارک میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنی ہیں, اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں, اس سے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, نہ کہ گناہوں کے انبار اس صورت میں لگانے ہیں کہ ہم بڑے مزے سے میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں, ہم مذاق کر دیتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذاق کرنے سے دوسرا بندہ خوش ہو جائے گا. یقین جانیں خوش نہیں ہوگا. اگر آپ کو اس طرح کا کوئی میسیج آتا ہے, میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے کہ ان میسیجز کو آپ ڈیلیٹ کریں اور بھیجنے والے کے سرزنش کریں, اس کو ڈانٹیں کہ آئندہ سے اس طرح کا میسیج آپ کو وہ فارورڈ نہ کریں. اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ مبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے تقدس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اپنے میزبان فرحان خان کو پروگرام فیضان رمضان سے دیجیے گا اجازت. زندگی نے اتباع کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.